MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हजरात, मगरिब के बाद से आप हजरात आपके इस महबूब तरीन इदारा मदरसा सिराजुल उलूम हुसैनिया के कारनामे अपनी आँखों से देख रहे हैं और उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। माशाअल्लाह, इस इदारे ने इस लॉकडाउन के मौके पर जब सारे मदरसे बंद पड़े थे, सारे मदरसे तालीमी सिलसिला तमाम मदरसों में मुनक़ते था और ये दिल गुर्दे की बात है। और आप हजरात के यकीनन इसके अंदर आप हजरात का ताउन भी शामिल होगा, बिलखुसूस अहलियान मिर्ज़ापुर का, कि इस लॉकडाउन के ज़माने में सिलसिला तालीम जारी रहा। पूरे क़वानीन और ज़वाबित की पाबंदी के साथ कोविड-19 की गाइडलाइन की पाबंदी करते हुए मदरसे के ने वो काम अंजाम दिया कि 3 तालिबे इल्म को हिफ्ज़ कुरान से मालामाल करके आप हज़रात के सामने पेश कर दिया। ये बड़े कमाल की बात है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मदरसा सिराजुल उलूम के जिम्मेदार और असातिज़ा इकराम कि इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्तों में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे बखूबी निभाया और इस तरह के कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। 3 बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकले हैं और फख्र की बात है अहलियान मिर्ज़ापुर के लिए कि आपके इस इदारे से आप ही के इलाके के तलबा तैयार हुए हैं। हाफिज कुरान अपने सीने के अंदर कुरान को जगह देने वाले सारे के सारे तीनों तालिबे इल्म मिर्ज़ापुर के हैं। इसके लिए अहलियान मिर्ज़ापुर भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। कैसे क्यों ना मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, जब जहाँ हाफिज कुरान होगा, जहाँ आलिम दीन होगा, जहाँ तलबाए इज़ाम होंगे, खुद उनकी बरकत से इलाका जो है बहरावर होता रहता है। तो इसलिए भी आप हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मदरसे का ये कमाल ये है कि इसने बच्चों को जहाँ दुआएं सिखाई हैं, जहाँ इन्होंने हदीसें याद करवाई हैं, जहाँ कुरान का हिफ्ज़ करवाया है, वही मिल्लत के फायदे के लिए, मिल्लत के मफाद की खातिर, मिल्लत की रहनुमाई रहबरी करने का तरीका और सलीका सिखाया। इस्लाम के पैगाम को आम करने का हुनर अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल किया। उसी सिलसिले की एक कड़ी इस मदरसे का एक और होनहार तालिब इल्म अजीज़म मोहम्मद अब्दुल रहमान सल्लमाहु, इन्होंने बहुत जबरदस्त अंदाज से तकरीर अपने सीने के अंदर महफूज किया है। अब वो आप हजरात के सामने आ रहे हैं, अपनी तकरीरी सलाहियत को पेश करने जा रहे हैं। अज़म अब्दुल रहमान सल्लमाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, कि तेरे ज़मी पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा नाराज़ी ना शाहिब कशाफ। सदर मोहतरम, हाज़रीन इज़ाम, आज की इस मजलिस में आप हजरात के सामने अज़मत कुरान के मौजू पर मुख्तसरन इजहार ख्याल करना चाहता हूँ।
قرآن پاک اللہ کا کلام اور امت مسلمہ کی روح ہے، وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسانیت کو جھجوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا۔ ظلم و بربریت کی خونے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا۔ اس نے بددعاؤں کو ساربان و سالار کارواں بنایا، وحشت و جہالت کے اندھیاروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کیے، مردہ دلوں میں ایمان و ایقان کی بادیں بہاری پیدا کی۔ اس نے گنگوں کو زبان عطا کی، فصاحت و بلاغت کے شاہ سواروں کو چیلنج کیا۔ اس نے احتساب نفس اور احتساب کائنات کے پیغام سے دنیا کو روشناس کرایا اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرہ کی تعمیر کی۔ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک طرز تعبیر نے کائنات پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے پیغام نے ناخواندہ اور جاہل معاشرہ کو قدوسیوں کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ حضرات، اور تعجب یہ ہے کہ اس نے یہ حیرت انگیز کارنامہ صرف 23 برس کے عرصے میں پیش کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی کرشمہ سازی ہے، وہ کون سا جادو ہے، اس میں وہ کون سی کرشمہ سازی ہے، اس میں وہ کون سی کیمیائی طاقت ہے جس نے مردم گیری اور مردم سازی کا کام اتنی محیر العقول تابانی کے ساتھ کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعلقات اتنے عظیم و بلند نتیجہ خیز ہیں جن سے زیادہ رفعت و بلندی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کی شوکت و سلطنت اور قوت و عظمت کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ جبین عقیدت خم کرتا ہے۔ آئیے اس کے متعلقات پر ایک طاہرانہ نظر ڈالیں کہ اے قرآن کس کا کلام ہے، کس کے واسطے سے نازل ہوا، کس شخصیت پر اے اترا، اس کا زمانہ نزول اور مقام نزول کیا ہے۔ اے قرآن اس واجب الوجود کا کلام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو مستجمع ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم اور آقاؤں کا آقا ہے، ازل سے ابد تک جس کا سکہ جاری ہے، جس کی اجازت کے بغیر درخت کا کوئی پتا تک نہیں ہل سکتا۔ مرگزاروں میں شہبادی نہیں آ سکتی، کہ مرگزاروں میں شہبادی نہیں آ سکتی، اور خزاں رشیدہ چمن میں بہار نہیں آ سکتی، جس کی خدائی کے آگے تمام مخلوق ساکت و سامیت ہے، جس کی تعریف و توصیف کی کسی کلم و زبان میں طاقت ہی کہاں ہے۔ صحیح ہے، فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے، تیرے ہی سائے، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب ایک قطرہ تو ہے سمندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس ذات واجب الوجود کا ایک کلام ہے تو اس کی شان و جلوگر اس میں کیسے نہ ہوگی۔ اور پھر ایک کلام نازل ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، جن کے بارے میں آتا ہے وہ سید الملائکہ ہے، سب سے افضل اور بارگاہ خداوندی میں سب سے مقرب ہے۔ حدیث پاک میں ہے افضل الملائکہ جبرائیل۔ قرآن پاک میں بھی ان کی تعریف آئی ہے، کہیں انہیں روح القدس کہا، کہیں روح الامین، کہیں عرش کے پاس مقیم رہنے والا، کہیں انہیں امین کا خطاب دیا۔ ارشاد ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند العرش مکین مطاع ثم امین، کہ جبرائیل علیہ السلام ایک معزز طاقت اور قاصد ہے، عرش پر ان کا مقام سب سے بلند ہے، سید الملائکہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی، جن کی طاقت تاریخی اور حقائق قرآنی شواہد سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے قوم لوط کی بستیوں کو اپنے بازوؤں سے اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر پھر نیچے پٹک دیا، اور قوم ثمود پر ایک زبردست چیخ ماری جس سے پوری قوم وہی ڈھیر ہو گئی۔ چشم زدن میں آسمان سے نیچے اتر آنا اور زمین سے اوپر چلے جانا، یہ بھی آپ کی سرعت و طاقت کی دلیل ہے۔ بقیع الغرقد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصلی شکل میں دیکھا کہ ان کا سر آسمان تک اور پاؤں زمین میں تھے، اور مشرق سے مغرب تک کھلا بھرا ہوا تھا۔ باریک ریشمی دیبا کا لباس زبتن تھا، اس پر زمرد و یاقوت اور مروارید ٹکے ہوئے تھے، ان کے 600 پر تھے، اور اس وجیہ و مکرم اور پروقار فرشتہ کے ذریعے ایک قرآن نازل ہوا ہے، اور نازل ہوا ہے اس ذات گرامی پر جو خلاصہ کائنات ہے، جس کی وہ خلاصہ کائنات ہے
زمین و آسمان کی تخلیق ہی جس کے لیے ہوئی، جس میں تمام انسانی کمالات جمع کر دیے گئے، وہ ذات جو غریبوں کا ملجا، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا آسرا اور مظلوموں کی حامی اور پوری انسانیت کی محسن ہے، جس نے اپنے اخلاق و کردار اور تعلیم و تربیت سے ایک مفید انقلاب اور صالح معاشرہ کی تعمیر کی۔ قرآن کے دستور حیات مطالعہ سے قرآن کے دستور حیات مطالعہ سے قوم کو متمدن و مہذب بنا دیا، جس کی مدحت و منقبت میں یہ مشروع حقیقت کا ترجمان ہے۔ بعد از گزا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تو پھر ایک قرآن عظیم کیوں نہ ہوگا، اس میں ایک کرشمہ سازی کیسے نہ ہوگی، جس کا اتارنے والا امین، واسطہ امین، اور جس پر نازل ہوا وہ امین، اور اترے بھی ایسے مقام پر جسے حق تعالی شانو بلد امین کہہ کر پکارا۔ قرآن پاک میں جس کی قسم کھائی وہذا البلد الامین، اور اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں قدسیوں کا حصہ بھی ہے۔ آدم و خلیل علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی، جس پر روزانہ قدسیوں کا فوج تسبیح اور تحلیل کرتی ہوئی اترتی ہے، جس کے طواف سے کوئی لمحہ بھی خالی نہیں رہتا، جہاں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سرزمین سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب تھا۔ کعبۃ اللہ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے سرزمین مکہ، تو مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں رہنا پسند نہ کرتا۔ اور مدینہ منورہ میں بھی قرآن نازل ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند فرمودہ تھا۔ دوستو، اس کے نزول کے لیے مہینہ بھی وہ منتخب ہوا جو باجماع علماء تمام مہینوں سے افضل ہے، جس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ابر کرم پوری قوت سے برستا ہے، رحمت خداوندی ہر فرد بشر پر سایہ فغن ہوتی ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس مہینہ میں بھی اس رات کا انتخاب فرمایا جس رات کی عبادت کو 1000 مہینے سے افضل قرار دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ حضرات اندازہ کیجئے، جو ذات خداوندی کا کلام ہو، جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب و مکرم فرشتے کے ذریعے اترا ہو، افضل المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حبیب خدا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس شخصیت پر نازل ہوا ہو، بلد امین اور مدینہ منورہ جیسی مقامات کا اس کے لیے انتخاب ہو، اور پھر رمضان کا مہینہ، اس مہینہ میں بھی شب قدر میں اس کا نزول ہو، تو پھر یہ بتلائیے اس کلام سے اتنا صالح اور عظیم انقلاب کیوں نہ ہوگا، اس سے علم و معرفت کی روشنی کیسے نمودار نہ ہوگی، اس سے جمود و تعطل، اقتصادی اور اقتصادی بحران کیسے دور نہ ہوگا، اسے زمرد و یاقوت اور مرواری ٹکے ہوئے تھے، اور اس وجیح و مکرم اور پروقار فرشتے کے ذریعے ایک قرآن نازل ہو، اور جب جناب بقیر برکت جمیلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس شخصیت نازل ہو، اور بلد امین اور مدینہ منورہ جیسی اس کے لیے انتخاب ہو۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ قرآن اتنا عظیم ہے، اس میں علم و معرفت کے خزانے بھی ہے، اور تغیر پذیر زمانے کے لیے روشن ضابطہ بھی ہے، اور متمدن دنیا کے لیے ضابطہ اخلاق بھی۔ آج دنیا اگر رفعت و عظمت حاصل کرنا چاہتی ہے تو صرف اور صرف اس قرآن کی وجہ سے کر سکتی ہے۔ عزت و سکون اگر نصیب ہو سکتا ہے تو اسی قرآن حکیم کی بدولت۔ مبارک ہے وہ لوگ جو قرآن کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور اس کی عزت و عظمت میں اپنی توقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو تیرے قول کی تقدیس سے کرتے ہیں گریز، جو تیرے قول کے تقدیس سے کرتے ہیں گریز، خاک کر دے انہیں مٹی کے برابر کر دے۔ السلام علیکم۔ عزیزم محمد غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ حضرات کو نماز کی شرائط نماز سنانے جا رہے ہیں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرت کے سامنے شرائط نماز پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شرائط نماز 7 ہے، یعنی جن کے بغیر نماز شروع کرنا صحیح نہیں۔
नंबर 1 बदन का पाक होना, हर किस्म की नजासत से खा देखने में आए जैसे पेशाब वगैरह या देखने में ना आए जैसे वज़ू और गस्ल की हाजत होना। नंबर 2 कपड़े का पाक होना। नंबर 3 जगह का पाक होना। नंबर 4 सतर का छुपाना, यानी मर्द के लिए नाप से लेकर घुटने तक, औरत के लिए मुंह, दोनों हथेलियां और दोनों पैर के सिवा पूरा बदन सर से लेकर टखनों तक सतर है। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 क़िबला की तरफ रुख करना। नंबर 7 जिस नमाज को पढ़ रहा है उसकी दिल से नियत करना। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत